अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ में मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एनआरओ अमल दरामद केस में वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को बराह रास्त हुक्म दिया है कि 25 जुलाई तक सदर जरदारी के खिलाफ मुकदमात खोलने के लिए स्विस हुक्काम को खत लिख दिया जाए। अगर ऐसा 25 जुलाई तक नहीं किया गया तो वज़ीर आज़म के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली और राजा साहब के मसनद वज़ारत उज़्मा पर बराजमान होने के बाद एनआरओ अमल दरामद मामले पर नजरें लगी हुई थी कि अब ये मामला किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से जाहिर होता है कि अदलिया इस मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए आईन के मुताबिक फौरी कार्रवाई करेगी। नवश्ता दीवार साफ साफ कह रहा है कि राजा साहब की सरकारी गद्दी को मंझधार से निकलना है तो खत की नाव में सवार होना पड़ेगा, वरना शायद तौहीन अदालत का नया कानून भी राजा साहब को ना बचा सके, क्योंकि आर्टिकल 248 में तब्दीली के बावजूद आइन में आर्टिकल 204 मौजूद है जो तौहीन अदालत के बारे में बहुत वाज़ेह है। आज की कार्रवाई में कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस यानी एनआरओ पर अमल दरामद के मुकदमे की समाअत करने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी बेंच को अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने बताया कि एनआरओ अमल दरामद के मुकदमे में वज़ीर आज़म वज़ारत कानून और काबीना के मुशावरत से फैसला करना चाहते हैं। स्विस हुक्काम को खत लिखने के बारे में हाल ही में हुए काबीना के इजलास में भी मुशावरत की गई थी। अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने यह भी बताया कि वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि इस मामले पर वज़ारत कानून से रुजू किया जाए। वज़ारत कानून वफाकी काबीना को इस हवाले से मशवरा देगी और वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ वज़ारत कानून और काबीना के साथ मुशावरत के बाद कोई फैसला कर सकेंगे। अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने अदालत से इस्तदा की थी कि वज़ीर और सेक्रेटरी कानून अपने ओहदों पर नए हैं, इसलिए मोहलत दी जाए और मुकदमे की समाअत अदालत की मौसम गर्मा की तातीलात के बाद की जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया और अटॉर्नी जनरल को 1 घंटे का वक्त दिया कि वज़ीर आज़म से जवाब हासिल किया जाए, मगर अटॉर्नी जनरल इसमें कामयाब नहीं हो सके और अदालत ने राजा साहब को डेडलाइन दे दी। इसी मामले में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि आज जो कार्रवाई हुई अदालत में, क्या माहौल वहाँ पर नज़र आ रहा था और क्या लगता है कि अब बहुत जल्द कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जो वक्त दिया गया है इसके बाद फौरी तौर पर कोई फैसला आ सकता है? जी मसूद, आज जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने जो मौसम गर्मा की तातीलात हैं अदालती, उनके बाद तक जो है वो अदालत से इस्तदा की थी कि ये मामला जो है उस मुलतवी कर दिया जाए, तो अदालत ने उनकी ये बात तो नहीं मानी और उनकी इस इस्तदा को जो है वो नामंजूर किया है और क़वानीन के तहत एक मुनासिब वक्त जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत 7 दिन का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को बराह रास्त डायरेक्शन देते हुए अब उन्हें 13 दिन की मोहलत दी है कि वो एनआरओ फैसले के उस पैराग्राफ 177, 178 जो कि स्विस हुकाम को ख़त लिखने से मुतल्लिक है, उस पर अमल दरामद करके रिपोर्ट जो है वो दाखिल करें और अगर ऐसा करने में वो नाकाम रहे तो फिर उसके बाद अदालत आइन और कानून के तहत मुनासिब कार्रवाई जो है वो कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज हुक्म है। अच्छा, अगर आज के माहौल की बात की जाए, आज जो कमेंट्स आए, जो गुफ्तगू हुई, जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही थी, क्योंकि एक तासुर ये था, दो तरह की बातें की जा रही थी। या तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि अब जब इस मामले पे अदालती कार्रवाई होगी वो उसी तरह से होगी कि नोटिस सर्व किए जाएंगे, इंतज़ार किया जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़ेंगे। मगर आज जिस तरह से फैसला सामने आया है तो शायद लगता यह है कि बहुत जल्दी फैसले किए जाएंगे। आप वहाँ मौजूद थे, कार्रवाई आपने देखी, आपको क्या माहौल नज़र आया? बहुत मुख्तसर सी कार्रवाई थी और इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको होगा कि मार्च के महीने में जो है वो एक बिल्कुल डायरेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी को दी थी कि वो बगैर किसी एडवाइस के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। आज भी इस फैसले के अंदर उस बात का जिक्र है और अदालत का ये कहना है कि ये अहकामात जो अदालती अहकामात हैं वो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म पर भी लागू होते हैं। और अब क्योंकि बराह रास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म से कहा है कि वो इस ऑर्डर की कंप्लाइंस करें और अटॉर्नी जनरल की ये दरख्वास्त के तातीलात के बाद समाअत की जाएगी, वो भी मंजूर नहीं की गई है, तो जो कानूनी माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि 25 जुलाई को जाहिर है कि ये जो अगली कार्रवाई होगी वो वज़ीर आज़म की तरफ से क्या जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिया जाता है
اس کی روشنی کے اندر ہوگی، اور اس کے حوالے سے جو کارروائی ہے قانونی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اب شاید کچھ لمبی چوڑی کارروائی جو ہے وہ اس میں نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ عبد القیوم صدیقی۔ کہنا یہ تھا کہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ 25 تاریخ کو وزیر اعظم اپنا جواب داخل کریں اور اس کے بعد جو بھی کارروائی ہوگی وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گی۔ مزید اس کیس کو کس طرح سے آگے چلنا ہے، آئینی اور قانونی ماہرین اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ، ماہر آئین و قانون۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے کہ کیا ایسی کوئی صورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس کہ انہیں خط بھی نہ لکھنا پڑے اور عدالتی احکامات کو نظر انداز بھی کر دیا جائے اور اپنے وزیر اعظم کو بھی بچا لیا جائے؟ کوئی ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بات میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی واضح ہے کہ اگر وہ خط نہیں لکھیں گے تو بالآخر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اور توہین عدالت کی اگر کارروائی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ غالباً بالآخر وہی ہوگا جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا۔ اسی لیے انہوں نے اب قانون میں ترمیم کر کے کچھ رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے۔ رکاوٹیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے وزیر اعظم کو ایک قسم کا استثناء دینے کی کوشش کی ہے اس قانون کے ذریعے کہ وزیر اعظم اپنے سرکاری امور کی انجام دہی میں انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ یہ سراسر ایک غیر آئینی ترمیم ہے قانون میں۔ آئین میں اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے لیے یا دیگر وزراء کے لیے کوئی خصوصی ایک ایسا ایک تحفظ ہو کہ وہ چاہیں تو عدلیہ کے حکم کو مانیں، چاہیں تو نہ مانیں، اور یہ کہہ دیں کہ یہ تو ہمارا سرکاری فیصلہ ہے۔ ایسی کوئی بات آئین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ ایک تو انہوں نے یہ ترمیم کی ہے اس قانون میں۔ دوسری جو ترمیم کی ہے وہ ایک قسم کی پروسیجرل ترمیم ہے، یعنی کہ اس میں کئی اپیلیں ڈال دی ہیں۔ شو کاز نوٹس جب جاری ہوگا تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، فیصلہ جب پہلے دیا جائے گا تو اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہے، اور اس کی مدت اپیل دائر کرنے کی بڑھا دی ہے۔ تو یہ جو دوسرے حربے ہیں پروسیجرل جن کو کہا جائے گا، اس حوالے سے شاید کچھ تاخیر تو وہ پیدا کر سکیں۔ جو پہلا حربہ تھا کہ ایک قسم کا استثناء پیدا کر دیا جائے، وہ بھی یقیناً ایک تاخیر کا موجب بنے گا، کیونکہ بہرحال عدلیہ کو اس ترمیم کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو یا تشریح کر کے اس کے اثر کو زائل کرنا پڑے گا یا اس کو کالعدم قرار دینا پڑے گا۔ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ جس طرح بھی ہو معاملے کو طول دیا جائے۔ اس میں اپیل کا مرحلہ ہے، اس میں قانون کو کالعدم قرار دینے کا مرحلہ ہے۔ ان کے ذہن میں کوئی مدت ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ گزار لیا جائے ان حربوں کے ذریعے۔ صرف یہی مقصد نظر آتا ہے 2012 کے توہین عدالت ایکٹ کا۔ تو ان حربوں کے ذریعے میرا خیال ہے کہ کچھ تاخیر حاصل کرنے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی، لیکن بالآخر نتیجہ وہی ہوگا جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ تھا، اگر وہ خط نہ لکھنے کے اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ رئیس صاحب، آپ تاخیر کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پوری قوم یہ بات جانتی ہے کہ الیکشن کا سال ہے، چند ماہ رہ گئے ہیں الیکشن کے لیے، اور جس عرصے کی آپ بات کر رہے ہیں، جس مہلت کی بات کر رہے ہیں، وہ یقیناً حکومت کی نظر میں وہی عرصہ ہے کہ وہ انتخابات تک پہنچ جائیں اور اپنے دوسرے وزیر اعظم سے انہیں ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ عدالت بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ حکومت اس کے ذہن میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ کیا یہ بات بالکل ایک اوپن سیکرٹ کی طرح جب موجود ہے تو وہ عدالت سے حکومت وہ مہلت لینے میں کامیاب ہو جائے گی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اگر تو انتخابات اگلے سال ہونے ہیں مارچ میں یا اس کے آس پاس، تو پھر تو شاید وہاں تک معاملہ نہیں کھچ سکے گا۔ اس وقت جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس میں غالباً یہ کیا ہے کہ اپیل دائر کرنے کی مدت 30 دن سے بڑھا کر 60 دن کر دی ہے۔ اب اگر 25 تاریخ کو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے اور فرد جرم کے حوالے سے کارروائی چلتی ہے، اس میں کوئی اپیل ہوتی ہے، اس کے بعد معاملہ واپس آتا ہے عدالت کے پاس اور عدالت پھر اس کو چلاتی ہے، تو یہ تمام معاملہ اگر قانون اسی طرح قائم رہے، پروسیجرل جو حصے ہیں اس قانون کے، تو 60-65 دن تک شاید طوالت پیدا ہو جائے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ عدلیہ اس سے پہلے اس قانون کو کالعدم قرار دے دے۔ اس صورت میں یہ جو پروسیجرل طول کا عرصہ ہے وہ بھی شاید مختصر ہو جائے، اور جہاں تک یہ استثناء دینے کا تعلق ہے وزیر اعظم کو، اس حوالے سے تو کوئی ابہام نہیں کہ عدلیہ اس کو کالعدم قرار دے دے گی، اور وہ معاملہ شاید زیادہ دیر نہ چلے۔ پٹیشنیں ہو چکی ہیں، پٹیشنیں اگر لی جاتی ہیں اگلے ہفتے کسی وقت، تو ان پٹیشنوں میں فیصلہ میں سمجھتا ہوں ہفتے 10 دن میں آ سکتا ہے۔ باقی معاملہ پھر رہ جائے گا یہ اپیل میں جو ایک عرصہ دے دیا گیا ہے
طویل عرصہ اپیل دائر کرنے کے حوالے سے، وہ ایک پروسیجرل معاملہ ہے جس کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ قطعی طور پہ آئینی حوالے سے کالعدم ہے، وہ ایک زیادہ مشکل بحث ہے۔ ہو سکتا ہے عدلیہ اس بات کو چلنے دے اور یہ معاملہ 2 مہینے تک چلا جائے، لیکن اس سے بہت آگے جاتا مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا، 248(1) میں نئے قانون کے ذریعے خود چھیڑخانی تو ضرور کی گئی ہے، مگر آئین کا آرٹیکل 204 بھی موجود ہے۔ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت 248 کی طرف نہ دیکھے اور صرف 204 کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ دے دے؟ یہی بات ہوگی نا۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ 248 کی جو شق 1 ہے اس میں ایک قسم کا استثناء حاصل ہے سرکاری امور کے حوالے سے وزیر اعظم کو اور دیگر وزراء کو، اب اس کی بالکل ایک غلط تعبیر کر کے 2012 کے قانون میں اس کو ڈال دیا گیا ہے کہ وہ استثناء عدالتی حکم تک جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ چاہیں تو عدالتی حکم کو بھی نہ مانے، جبکہ 248(1) میں جو تحفظ دیا گیا ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ معاملات جو سرکاری کسی عمل کے حوالے سے طے کیے جائیں گے ان کے حوالے سے ایک پریزمپشن ہوگی، یہ مفروضہ ہوگا کہ یہ ٹھیک نیت سے کیے گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی تحفظ جو ہے آرٹیکل 248(1) وزیر اعظم یا دیگر وزراء کو نہیں دیتا۔ میں صدر کی بات نہیں کر رہا۔ اب اس تحفظ کو انہوں نے 2012 کے قانون میں، ایکٹ میں، توہین عدالت ایکٹ میں بڑھانے کی کوشش کی ہے، جو کہ آئین تصور نہیں کرتا، اور اس کو بڑھا کر انہوں نے 204 کو ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 204 خود توہین عدالت کا جرم جو ہے قائم بھی کرتا ہے، اس کی تشریح بھی کرتا ہے، اور کسی صورت ذیلی قانون سازی کے ذریعے آئین کے 204 کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کے اس اقدام پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ معاملات عدالت میں ہی حل ہو جائیں گے یا سڑکوں پر عوام بھی نکلیں گے، وکلا بھی نکلیں گے اور پھر ان معاملات کا کوئی حل نکلے گا؟ دیکھیں، آنے کو تو آ سکتے ہیں لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ بات اب ایک قانونی اور آئینی نوعیت کی ہے، سڑکوں پہ تو قانونی آئینی معاملات طے نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو نظام کے اندر ہی شاید چلانا سود مندی ہوگی، اور جو اس وقت بار کی قیادت ہے سپریم کورٹ بار کی یا مختلف ہائی کورٹس کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک دانشمندانہ فیصلہ کرے گی۔ احتجاج اپنا ضرور ریکارڈ وہ کرائیں گے بار کے ارکان، بار ایسوسییشنز، لیکن بالآخر ایک توانا سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جہاں تک آئینی معاملات کا تعلق ہے، کیا یہ نیا قانون کالعدم ہے، نہیں ہے آئین کی روح سے، وہ معاملہ بالآخر عدلیہ ہی نے۔ شکریہ سلمان اکرم راجہ، ماہر آئین و قانون۔ کہنا یہ تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک مہلت اس کو مل جائے، اور وہ مہلت یقیناً انتخابات تک کی ہو سکتی ہے کہ دوسرے وزیر اعظم سے ہاتھ نہ دھونا پڑے اور خط بھی نہ لکھنا پڑے، اور اپنا عرصہ پورا کر کے اگلے الیکشن کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی جائے۔ مگر عدالت جس طرح سے حکم صادر کر رہی ہے، جس طرح سے اس کارروائی کو لے کے بڑھ رہی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی تمام کوششیں شاید دھری کی دھری رہ جائیں اور خط لکھے بغیر کوئی اور چارہ حکومت کے سامنے موجود نہ ہو، یا تو اپنے وزیر اعظم سے ہاتھ دھوئیں یا خط لکھ دیں۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما۔ ویلکم بیک۔ 25 جولائی کی تاریخ دے دی گئی ہے راجہ پرویز اشرف کو کہ وہ سوئز حکام کو خط لکھ دیں اور اس سے متعلق عدالت کو اپنا جو بھی ان کا جواب ہے اس سے آگاہ کر دیں، اور اسی کی روشنی میں اب عدالتی معاملات آگے بڑھیں گے۔ پیپلز پارٹی کا اسٹینس ہمارے سامنے موجود ہے، ان کا موقف مختلف فورم سے آتا رہا ہے کہ وہ خط نہیں لکھیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق خط نہیں لکھا جا سکتا، صدر کے خلاف کسی عدالتی کارروائی کو کھولا نہیں جا سکتا۔ مگر عدالت سپریم کورٹ کا یہ حکم رہا ہے کہ صدر کے خلاف خط لکھا جائے سوئز حکام کو، اور اگر خط نہیں لکھا جا سکتا تو اسی طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے جو اس سے پہلے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہو چکی ہے۔ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں اس پر کیا موقف رکھتی ہیں، جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے پاکستان لیگ نون کے چیئرمین جناب راجہ ظفر الحق سے۔ راجہ ظفر الحق صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا کہ حکومت کے لیے کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خط لکھے بغیر اپنے وزیر اعظم کو بچا لے؟ مجھے ایسا ممکن نہیں لگتا، اور انہوں نے جو کل حرکت کی ہے توہین عدالت قانون کو بدلنے کی، سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں وہ آئین کے تحت ہیں، اور ہر ادارے کو وہ حکم ماننا ہوتا ہے، اور کوئی ادارہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔
اور اگر کوئی ادارہ انکار کرے تو پھر وہ آئین کے اندر درج ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس کو سزا دے سکتی ہے. لیکن انہوں نے ایسی ٹائم گین کرنے کے لیے ایک گیم سی بنائی ہوئی ہے, تماشا سا بنایا ہوا ہے, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جس سے نہ صرف پاکستان کے داخلی حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی جو پریسٹیج ہے, عزت ہے, احترام ہے, اس میں بھی بہت فرق آ رہا ہے. لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا حکومت ہے, کیا لوگ ہیں کہ وہ اپنی سب سے بڑی عدالت کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں ہے مسائل کیا ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں. رئیس صاحب, آپ نے کہا کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ آپ کو سنجیدگی پر مبنی نظر نہیں آتے. ملک کے اندر داخلی معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں, بیرونی دنیا میں پاکستان کا مذاق بن رہا ہے. اگر حکومت اور عدلیہ کے درمیان تناؤ برقرار رہتا ہے اور یہ محاذ آرائی کی جو ایک کیفیت ہے اگر یہ شدید ہو جاتی ہے تو آپ کی جماعت کا کیا کردار ہوگا؟ اگر یہ سپریم کورٹ کے ساتھ صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر لازمی طور پر ہمیں اسی طرح سے باہر آنا ہوگا جیسے عدلیہ کی بحالی کے لیے ہم باہر آئے. آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا فریضہ ادا کریں گے اور یہ جو کھیل ہے اس کو بند کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ حالات سیٹل ہوں اور لوگوں کے اصل مسائل کی طرف توجہ دی جا سکے. یہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے, اس سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے لیے بھی اس میں بہتری نہیں. اگر یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے, سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے, تو آپ اس نقصان کے تدارک کے لیے آپ کی جماعت انتخابات کا انتظار کرے گی یا اس سے پہلے کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جو آپ کا اسٹینس ہے اس معاملے پر آپ سے ہی ملتا جلتا موقف تحریک انصاف کا بھی ہے اور جماعت اسلامی کا بھی ہے. کیا اس ایک معاملے پر اپوزیشن جماعتیں یا کم از کم یہ 3 اپوزیشن جماعتیں ہمیں ایک ساتھ نظر آ سکتی ہیں؟ یہ میں جماعت اسلامی کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات ہوئی تھی, ان کی قیادت کے ساتھ, وہ ان کا رویہ بڑا مثبت تھا, لیکن جو دوسری جماعت کا آپ نے نام لیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ جناب راجہ ظفر الحق. موقف دے رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت جو یہ ایک کھیل کھیل رہی ہے عدلیہ کے خلاف, اس پر ان کے تحفظات ہیں. ملک کے اندر سسٹم اس سے خراب ہو رہا ہے اور ملک کا نام بیرونی دنیا میں بھی بدنام ہو رہا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر طرح سے اس تمام صورتحال میں ان کی جماعت پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار ہے, اور جو بھی معاملات پیدا ہوتے ہیں چاہے وہ عدالت کے اندر ہوں یا عدالت کے باہر ہوں, ان کی جماعت اس پر نظر رکھے ہوئے. اپوزیشن اتحاد کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ اس معاملے پر ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں. البتہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی تعاون کسی قسم کا ہو سکتا ہے. تحریک انصاف اس بارے میں کیا سوچتی ہے اور اس کا موقف کیا ہے؟ شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. شفقت محمود صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. عدالت نے 2 ٹوک حکم دے دیا ہے کہ حکومت اب خط لکھ دے, وزیر اعظم 25 جولائی کو اپنا واضح جواب داخل کروا دیں, بتا دیا جائے کہ خط لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے, اور اسی کی روشنی میں اب عدالت فیصلہ کرنے جا رہی ہے. کیا آپشن ہے حکومت کے پاس؟ خط لکھنا ہی پڑے گا یا خط لکھے بغیر بھی اپنے وزیر اعظم کو بچایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے. وہ یہ جو کنٹیمپٹ لا انہوں نے پاس کی ہے, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کیے جائیں کہ وہ عدالت کی حکم بھی نہ مانے اور ان کے اوپر سزا بھی نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ ان کو بچا نہیں سکے گا. یہ ایک بہت ہی اینٹی جوڈیشری, اینٹی رول آف لا قانون ہے, اور یہ قانون ٹھہرے گا نہیں. اور یہ جو 25 تاریخ دی ہے سپریم کورٹ نے, اس وقت تک اگر انہوں نے خط نہ لکھا تو میرا خیال ہے کہ راجہ پرویز عرف فرنٹل صاحب کے ساتھ بھی. اچھا, اگر حکومت اپنے موقف پر قائم رہتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں خط نہیں لکھتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ملک پر, قوم پر, نظام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, کوئی خوشی کی بات نہیں ہے جمہوریت میں کہ حالات ایسے بنے کہ جس میں جو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا وہ عدالتی کارروائی کی وجہ سے گھر جائے. لیکن اگر جمہوریت کے اندر عدالتی فیصلوں کا احترام نہ کیا جائے, اگر عدالتی فیصلوں پہ عمل نہ ہو, اور یہ اگر ایسا ہو تو پھر جمہوریت چل نہیں سکتی, اور اس کے علاوہ تو اور پھر انارکی پیدا ہو جائے گی.
اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زرداری صاحب کے پیسے ہیں جو باہر پڑے ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ ساری گیم کی جا رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ جو یہ کر رہے ہیں اس سے کتنا زیادہ نقصان جمہوریت کو ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کسی بھی معاملے میں, اور اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو پھر نہ جمہوریت, ملک نہیں چل سکتا. پھر آپ نے جمہوریت کے نقصان کی بات کی, کس طرح کا نقصان؟ جی دیکھیں نا, میں جمہوریت کا نقصان اگر دو تناظر میں ہمارے ملک میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے. ایک تناظر تو وہ ہے کہ جو ہماری تاریخ کو مد نظر رکھ کے ہے کہ جی اس سے کہیں غیر آئینی معاملات کی طرف کہیں نہ بڑھ جائیں یا غیر آئینی انٹرونشن نہ ہو جائے. میں اس کی طرف اتنا اشارہ نہیں ہے جتنا جمہوریت کی جو اصل روح ہے اس کی طرف اشارہ ہے, کہ جس کے اندر جوڈیشری, ایگزیکٹو, لیجسلیچر سب کے اپنے اپنے دائرہ اختیار ہیں. اور اگر ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کے فیصلے ماننے سے انکار کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو فاشزم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں نا, جہاں پہ جو رولنگ پارٹی ہے جو وہ چاہے وہ کرے اور ماننے سے انکار کر دے. تو میرا زیادہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جمہوریت کی روح کو نقصان پہنچے گا اگر جوڈیشری کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہوا. جو آپ نے بات کی ہے, جس کی طرف عام لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ شاید کوئی آئینی چیز ہو, وہ ہمارے ملک کی تاریخ ایسی ہے کہ اس کی بات کرنی چاہیے, لیکن مجھے کوئی فوری طور پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ جناب شفقت محمود, سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. کہنا یہ تھا کہ اگر اداروں کے درمیان تصادم ہوگا تو اس کا نقصان جمہوریت کو پہنچ سکتا ہے, جمہوریت کی روح متاثر ہو سکتی ہے اور ملکی نظام کو اس کا نقصان, اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے اس قانون کی جس میں ترمیم کی گئی اور جس کا مقصد یہ نظر آ رہا تھا کہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو ممکنہ توہین عدالت سے بچایا جا سکے. اس لیے اسے اجلت میں نہ صرف تیار کرایا گیا, قومی اسمبلی سے سینٹ سے پاس کرایا گیا اور صدر نے بھی اس پر بہت جلدی میں دستخط کر دیے ہیں. کیا یہ قانون راجہ پرویز اشرف کو بچا پائے گا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات ہوگی لاہور میں ہوئی دہشت گردی کی اس کارروائی میں جس میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے محکمہ جیل خانہ جات کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. یہ کارروائی ہوئی رسول پاک اچھرا کا علاقہ لاہور, اور یہاں پر ایک گھر میں یہ اہلکار مقیم تھے جن کو صبح سویرے 6 موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے گھیرا, اندر داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کی. 9 اہلکار شہید ہوئے, متعدد زخمی ہوئے. دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ دنوں میں اس طرح کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں. کچھ دن پہلے دریائے چناب کے کنارے ایک فوجی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور کل کی اگر بات کریں تو ہب کے مقام پہ سپارکو کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا. آج لاہور میں یہ حملہ کیا گیا اور محکمہ جیل خانہ جات خیبر پختونخوا کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. آج ہونے والا حملہ اور اس سے پہلے دریائے چناب کے کنارے فوجی کیمپ پر جو حملہ کیا گیا گجرات کے مقام پر, ان دونوں حملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے. اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ کیا نیٹو سپلائی لائن کا بھی اس کے پیچھے اس معاملے کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ فیکٹر بھی اس میں موجود ہے یا نہیں, ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, ریزیڈنٹ ایڈیٹر دی نیوز پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. فرمائیے گا کہ اس سے پہلے دریائے چناب پر گجرات کے مقام پر جو حملہ ہوا فوجی کیمپ پر, آج کی یہ کارروائی اور گزشتہ روز سپارکو کی گاڑی کو ہب کے مقام پر نشانہ بنایا گیا, تواتر سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. محرکات کیا نظر آتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں, اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہب کا جو واقعہ ہے اس کا تو میرے خیال میں تعلق بلوچستان کی صورتحال سے ہے. گجرات میں جو حملہ ہوا یا جو آج لاہور میں ہوا تو وہ تو تحریک طالبان پاکستان اور اس کے جو اتحادی ہیں, یہ میرے خیال میں ان کی کارروائی ہے. اور جو باجوڑ میں دراندازی ہوئی ہے افغانستان سے, اس کی تو فی الحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان کی جو ملکنڈ ڈویژن کی اور سوات کی شاخ ہے, جس کے جنگجو جو ہیں شکست کھانے کے بعد افغانستان منتقل ہو گئے, اور پہلے بھی وہ افغانستان کی سرزمین سے نورستان اور کونڑ کے صوبوں سے پاکستان میں حملے کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں باجوڑ کا حملہ ان لوگوں نے کیا ہے. تو یہ مختلف اس کے عوامل ہیں,
لیکن یہ جو ایک سوال ہے کہ کیا نیٹو کی سپلائی لائن کی بحالی کے بعد یہ حملے ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ مختلف ان کے اہداف ہوتے ہیں اور یہ پہلے سے انہوں نے اپنے ٹارگٹ مقرر کیے ہوتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ حملے کرتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ پہلے سے ان حملوں کی پلاننگ تھی، لیکن یقیناً نیٹو کی سپلائی لائن کی بحالی کے بعد لگتا یہ ہے کہ ان حملوں میں اضافہ ہوگا۔ فی الحال براہ راست نیٹو کے کسی کاروان، کسی ٹرک کے اوپر حملہ نہیں ہوا، لیکن فی الحال تو جو ایک لائن ہے کراچی سے کوئٹہ اور چمن، سپلائی وہاں سے بحال ہوئی ہے۔ وہاں ویسے بھی حملے کم ہوتے تھے، اکثر حملے جو یہاں پر کراچی سے پشاور اور پشاور سے خیبر ایجنسی اور طورخم، یہاں پر ہمیشہ زیادہ حملے ہوتے تھے، لیکن یہاں پر فی الحال نیٹو کی سپلائی لائن بحال نہیں ہوئی۔ جب بحال ہوگی تو خدشہ یہ ہے کہ یہاں پر حملے ہوں گے۔ اچھا، چاہے پاکستان میں سرحد اندازی کا معاملہ ہو، پاکستان کی سرحدوں پہ حملے ہوں، یا یہ پنجاب میں ہونے والے حالیہ 2 واقعات کا ہم ذکر کریں، کیا یہ تمام جو حملے ہوتے ہیں یہ سینٹرلی کوارڈینیٹڈ ہوتے ہیں، یا یہ جو گروپ ہیں یہ علیحدہ علیحدہ اپنی کیپیسٹی میں یہ حملے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی ایسی مرکزی سطح پر ایسی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی ایسا ان کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ یہ حملے ہوں گے۔ یہ جو ان کے مختلف دڑے ہیں وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا تحریک طالبان پاکستان، سوات اور ملکن ڈویژن، یہ ان کے جو لوگ ہیں، مولانا فضل اللہ ان کے سربراہ، تو یہ تو افغانستان منتقل ہو گئے ہیں، یہ تو وہاں سے پاکستانی علاقوں میں حملے کرتے ہیں، چترال میں، اپر دیر میں، لوور دیر میں اور باجوڑ میں انہوں نے حملے کیے ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ حملے ہوتے ہیں تو ان کے جو مختلف گروپ ہیں میرے خیال میں وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، جس طرح ان کی مومند ایجنسی میں جو شاخ ہے ٹی ٹی پی کی، تحریک طالبان پاکستان کی، درآدم خیل میں ہے، اورکزئی میں ہے، وزیرستان میں ہے، تو میرے خیال میں سارے اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ ڈی سینٹرلائز قسم کی ان کی یہ تنظیم ہے اور یہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اپنے اہداف کے مطابق حملے کرتے ہیں۔ تو ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے یا ان کے مقاصد بھی مختلف ہیں؟ نہیں، مقصد تو ایک ہی ہے کہ افراتفری پیدا ہو، حکومت اور فوج اور پولیس جو ہے وہ بے بس نظر آئے، اور یہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر اور ہر قسم کے اہداف کے خلاف حملے کر سکتے ہیں، اور خود کش حملے بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بارودی سرنگیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے پاس جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ یہ حملے کرتے ہیں، اور مقصد ایک تو یہ بھی ہے کہ انتقام لینا ہے۔ ان کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ان کی جو پہنچ ہے وہ تقریباً سارے پاکستان تک ہے، اسی لیے پورے ملک میں اس طرح کے حملے ہوتے ہیں۔ اچھا، اندرونی طور پر تو یقیناً پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں جن کو یہ جنگ لڑنی ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ یہ جو سرحدی در اندازی ہو رہی ہے اس پر پاکستان کا مطالبہ ہے افغانستان حکومت سے، نیٹو افواج سے، امریکہ سے کہ ان حملوں کو روکا جائے۔ پاکستان کی بات کس حد تک سنی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک تو پاکستان کی بات نہیں سنی گئی۔ پاکستان نے احتجاج کیا، پاکستان نے مطالبہ کیا کہ افغان حکومت اور نیٹو کی فوج ان لوگوں کا راستہ روکے، لیکن ابھی تک لگتا یہ ہے کہ افغان حکومت اور نیٹو نے کوئی ان کے خلاف بڑی کارروائی نہیں کی۔ اس کی دو اس میں باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ افغان حکومت بالکل بے بس ہے، جہاں پہ ان لوگوں نے پناہ لی ہے کونڑ اور نورستان جو اس کا بارڈر ایریا ہے، وہاں پہ افغان حکومت کی کوئی موجودگی، کوئی حاکمیت نہیں ہے۔ نیٹو فوج بھی وہاں پہ نہیں ہے، جو ان کی پوسٹیں تھیں ان علاقوں میں وہ انہوں نے خالی کر دی ہیں، تو وہاں پر افغان طالبان بھی ہیں اور پاکستانی طالبان بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک تو ان کی بے بسی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو پاکستان سے بھی شکایتیں ہیں، پہلے پاکستان سے بھی در اندازی ہوتی تھی، اب بھی شاید ہوتی ہے، تو یہ
समझ लें कि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल में डालें। ये दो बातें हो सकती हैं और कम से कम नेटो की फ़ौज अगर चाहे तो इन इलाकों में फ़ज़ाइया से काम लेकर बमबारी कर सकती है, लेकिन हमें कोई इत्तला नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई की हो और इन लोगों को रोकने की कोशिश की हो। तो मेरे ख़्याल में ये इसमें एक शक है कि ये शायद अफ़गान हुकूमत या नेटो की फ़ौज ख़ुद इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही। बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। कहना यह था कि नेटो और अफगानिस्तान की तरफ से भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि वो शिद्दत पसंद जो पाकिस्तानी सरहदों पर, पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले कर रहे हैं उनको रोका जाए। पाकिस्तान को एक तरफ अपनी सरहदों पर इस तरह के खतरात का सामना है कि वहाँ शिद्दत पसंदों के, दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं, तो दूसरी यानी पाकिस्तान के शहरी इलाकों में भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नेटो सप्लाई खुलने के बाद इन हमलों में, इस तरह के हमलों में मजीद तेज़ी आएगी, मगर ऐसा नहीं है कि जब नेटो सप्लाई रुकी हुई थी उस वक्त इस तरह के हमले नहीं हो रहे थे, उस वक्त भी इस तरह के हमले हो रहे थे। मगर अब खदशा ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर नेटो सप्लाई खुलती है, और जैसे कि खुल चुकी है, कुछ रूट्स खुल चुके हैं, कुछ पर अभी काम शुरू होना बाकी है, वहाँ पर भी जब नेटो सप्लाई खुलेगी तो फिर इस तरह के वाक़यात बढ़ जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास यकीनन एक जामे हिकमत अमली होगी, लेकिन अपने इत्तेहादियों के साथ काम करते हुए ही इस मामले को पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इसमें जो ताउन दरकार होगा पाकिस्तान को, अमेरिका का, अफगानिस्तान की हुकूमत का, कि पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाया जाए, इस पर वो अपनी तरफ कार्रवाई करें, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी होगा। वेलकम बैक। और अब बात होगी लाहौर में हुई दहशतगर्दी की उस कार्रवाई में जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले महकमा जेल खानाजात के एहलकारों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई हुई रसूल पाक इचरा का इलाका लाहौर, और यहाँ पर एक घर में ये एहलकार मुकीम थे जिनको सुबह सवेरे 6 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने घेरा, अंदर दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग की। 9 एहलकार शहीद हुए, मुतादिद जख्मी हुए। देखा जाए तो गुज़िश्ता कुछ दिनों में इस तरह के वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं। कुछ दिन पहले दरियाए चनाब के किनारे एक फ़ौजी कैंप को निशाना बनाया गया था, और कल की अगर बात करें तो हब के मुकाम पे सिपारकों की गाड़ी पर हमला किया गया था। आज लाहौर में यह हमला किया गया और महकमा जेल खानाजात खैबर पख्तूनख्वा के एहलकारों को निशाना बनाया गया। आज होने वाला हमला और इससे पहले दरियाए चनाब के किनारे फौजी कैंप पर जो हमला किया गया गुजरात के मुकाम पर, इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं? क्या नेटो सप्लाई लाइन का भी इसके पीछे इस मामले का भी कोई हाथ हो सकता है या नहीं हो सकता? ये फैक्टर भी इसमें मौजूद है या नहीं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़ पेशावर से हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। फरमाइएगा कि इससे पहले दरियाए चनाब पर गुजरात के मुकाम पर जो हमला हुआ फौजी कैंप पर, आज की ये कार्रवाई और गुज़िश्ता रोज़ सिपारकों की गाड़ी को हब के मुकाम पर निशाना बनाया गया, तवातुर से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। मुहर्रिकात क्या नज़र आते हैं? इसके पीछे क्या चीज़ें हैं? देखें, इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हब का जो वाक़या है उसका तो मेरे ख़्याल में ताल्लुक़ बलूचिस्तान की सूरत हाल से है। गुजरात में जो हमला हुआ या जो आज लाहौर में हुआ, तो वो तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके जो इत्तेहादी हैं, ये मेरे ख़्याल में उनकी कार्रवाई है। और जो बाजावुल में दरअंदाज़ी हुई है अफ़गानिस्तान से, उसकी तो फ़िलहाल किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन लगता ये है कि ये तहरीक तालिबान की जो मलक्कन डिवीज़न की और स्वात की शाख है, जिसके जंगजू जो हैं शिकस्त खाने के बाद अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो गए, और पहले भी वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से नूरिस्तान और कूनड़ के सूबों से पाकिस्तान में हमले कर चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में बाजावल का हमला उन लोगों ने किया है। तो ये मुख्तलिफ़ इसके अवामिल हैं, लेकिन ये जो एक सवाल है कि क्या नेटो की सप्लाई लाइन की बहाली के बाद ये हमले हो रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये मुख्तलिफ़ उनके अहदाफ होते हैं और ये पहले से उन्होंने अपने टारगेट मुकर्रर किए होते हैं। जब भी मौका मिलता है तो वो हमले करते हैं। तो लगता ये है कि ये पहले से इन हमलों की प्लानिंग थी, लेकिन यकीनन नेटो की सप्लाई लाइन की बहाली के बाद लगता ये है कि इन हमलों में इजाफा होगा। फ़िलहाल बराह रास्त नेटो के किसी कारवान, किसी ट्रक के ऊपर हमला नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल तो
جو ایک لائن ہے کراچی سے کوئٹہ اور چمن سپلائی وہاں سے بحال ہوئی ہے. وہاں ویسے بھی حملے کم ہوتے تھے. اکثر حملے جو یہاں پر کراچی سے پشاور اور پشاور سے خیبر ایجنسی اور طورخم یہاں پر ہمیشہ زیادہ حملے ہوتے تھے، لیکن یہاں پر فی الحال نیٹو کی سپلائی لائن بحال نہیں ہوئی. جب بحال ہوگی تو خدشہ یہ ہے کہ یہاں پر حملے ہوں گے. اچھا، چاہے پاکستان میں سرحد اندازی کا معاملہ ہو، پاکستان کی سرحدوں پہ حملے ہوں، یا یہ پنجاب میں ہونے والے حالیہ 2 واقعات کا ہم ذکر کریں، کیا یہ تمام جو حملے ہوتے ہیں یہ سینٹرلی کوارڈینیٹڈ ہوتے ہیں، یا یہ جو گروپ ہیں یہ علیحدہ اپنی کیپیسٹی میں یہ حملے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی ایسی مرکزی سطح پر ایسی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی ایسا ان کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ یہ حملے ہوں گے. یہ جو ان کے مختلف دڑے ہیں وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا، تحریک طالبان پاکستان، سوات اور ملکن ڈویژن، یہ ان کے جو لوگ ہیں، مولانا فضل اللہ ان کے سربراہ، تو یہ تو افغانستان منتقل ہو گئے ہیں. یہ تو وہاں سے پاکستانی علاقوں میں حملے کرتے ہیں. چترال میں، اپر دیر میں، لوور دیر میں اور باجوڑ میں انہوں نے حملے کیے ہیں. اور جو اس کے علاوہ حملے ہوتے ہیں تو ان کے جو مختلف گروپ ہیں میرے خیال میں وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں. جس طرح ان کی مومند ایجنسی میں جو شاخ ہے ٹی ٹی پی کی، تحریک طالبان پاکستان کی، درادم خیل میں ہے، اورکزئی میں ہے، وزیرستان میں ہے. تو میرے خیال میں سارے اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں. ڈی سینٹرلائز قسم کی ان کی یہ تنظیم ہے اور یہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اپنے اہداف کے مطابق حملے کرتے ہیں. تو ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے یا ان کے مقاصد بھی مختلف ہیں؟ نہیں، مقصد تو ایک ہی ہے کہ افراتفری پیدا ہو، حکومت اور فوج اور پولیس جو ہے وہ بے بس نظر آئے، اور یہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر اور ہر قسم کے اہداف کے خلاف حملے کر سکتے ہیں، اور خود کش حملے بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بارودی سرنگیں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے ان کے پاس جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ یہ حملے کرتے ہیں. اور مقصد ایک تو یہ بھی ہے کہ انتقام لینا ہے. ان کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ان کی جو پہنچ ہے وہ تقریباً سارے پاکستان تک ہے، اسی لیے پورے ملک میں اس طرح کے حملے ہوتے ہیں. اچھا، اندرونی طور پر تو یقیناً پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں جن کو یہ جنگ لڑنی ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. یہ جو سرحدی در اندازی ہو رہی ہے اس پر پاکستان کا مطالبہ ہے افغانستان حکومت سے، نیٹو افواج سے، امریکہ سے کہ ان حملوں کو روکا جائے. پاکستان کی بات کس حد تک سنی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک تو پاکستان کی بات نہیں سنی گئی. پاکستان نے احتجاج کیا، پاکستان نے مطالبہ کیا کہ افغان حکومت اور نیٹو کی فوج ان لوگوں کا راستہ روکے، لیکن ابھی تک لگتا یہ ہے کہ افغان حکومت اور نیٹو نے کوئی ان کے خلاف بڑی کارروائی نہیں کی. اس کی دو اس میں باتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ افغان حکومت بالکل بے بس ہے، جہاں پہ ان لوگوں نے پناہ لی ہے کونڑ اور نورستان جو اس کا بارڈر ایریا ہے، وہاں پہ افغان حکومت کی کوئی موجودگی، کوئی حاکمیت نہیں ہے. نیٹو فوج بھی وہاں پہ نہیں ہے. جو ان کی پوسٹیں تھیں ان علاقوں میں وہ انہوں نے خالی کر دی ہیں. تو وہاں پر افغان طالبان بھی ہیں اور پاکستانی طالبان بھی پہنچ گئے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو ان کی بے بسی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے. ان کو پاکستان سے بھی شکایتیں ہیں. پہلے پاکستان سے بھی در اندازی ہوتی تھی، اب بھی شاید ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مشکل میں ڈالیں. یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. اور کم از کم نیٹو کی فوج اگر چاہے تو ان علاقوں میں فضائیہ سے کام لے کر بمباری کر سکتی ہے، لیکن ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پر کوئی بڑی کارروائی کی ہو اور ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہو. تو میرے خیال میں یہ اس میں ایک شک ہے کہ یہ شاید افغان حکومت یا نیٹو کی فوج خود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہ رہی.
बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। कहना यह था कि नेटो और अफगानिस्तान की तरफ से भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि वो शिद्दत पसंद जो पाकिस्तानी सरहदों पर, पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले कर रहे हैं उनको रोका जाए। पाकिस्तान को एक तरफ अपनी सरहदों पर इस तरह के खतरात का सामना है कि वहाँ शिद्दत पसंदों के, दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं, तो दूसरी यानी पाकिस्तान के शहरी इलाकों में भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नेटो सप्लाई खुलने के बाद इन हमलों में, इस तरह के हमलों में मजीद तेज़ी आएगी, मगर ऐसा नहीं है कि जब नेटो सप्लाई रुकी हुई थी उस वक्त इस तरह के हमले नहीं हो रहे थे, उस वक्त भी इस तरह के हमले हो रहे थे। मगर अब खदशा ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर नेटो सप्लाई खुलती है, और जैसे कि खुल चुकी है, कुछ रूट्स खुल चुके हैं, कुछ पर अभी काम शुरू होना बाकी है, वहाँ पर भी जब नेटो सप्लाई खुलेगी तो फिर इस तरह के वाक़यात बढ़ जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास यकीनन एक जामे हिकमत अमली होगी, लेकिन अपने इत्तेहादियों के साथ काम करते हुए ही इस मामले को पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इसमें जो ताउन दरकार होगा पाकिस्तान को, अमेरिका का, अफगानिस्तान की हुकूमत का, कि पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाया जाए, इस पर वो अपनी तरफ कार्रवाई करें, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी होगा अमेरिका के लिए, ताकि पाकिस्तान से भी जो तवक्कुआत हैं इस जंग से मुताल्लिक़ उसमें पाकिस्तान आगे बढ़कर काम कर सके और अपने अंदरूनी मामलात को ज़्यादा क्लोजली देख सके, ज़्यादा बेहतर तरीके से इससे निमट सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। जैसे कि इब्तिदा में आपको बताया कि कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।